एक रास्ता अभी और है। मोहसिन, ये गली के नुक्करे पे कौन सी इमारत बन रही है? शोफे ने अपने बेटे मोहसिन से पूछा। मुझे तो इल्म नहीं, मेरा दोस्त कह रहा था कि बैंक की बिल्डिंग बन रही है। मोहसिन ने कार्टून नेटवर्क से एक लम्हा के लिए अम्मा की तरफ देखा और कहा, नहीं मामा, मैं ये बताऊं। दानिया ने जल्दी से कहा, ये एक बहुत बड़ी दुकान बन रही है, टॉफियों, च्युइंगम और बेल्स की। 6 साल दानिया की जान ही इन चीज़ों में अटकी रहती थी। हाय, तुम्हें किसने बताया? शोफे ने पूछा। हमारी टीचर ने। दानिया ने बेसाख्ता आंखें सटपटाते हुए जवाब दिया। तो तुम्हारे टीचर को कैसे मालूम हुआ? मोहसिन और दानिया की 24 घंटे की लड़ाई रहती थी, लिहाजा मौका न जाने दिया। भैया जी, ये दुकान हमारे टीचर के जीजू बनवा रहे हैं। दानिया ने कहा। फिर तो ठीक ही होगा। चलो, सौदा सल्फ लाने का मसला तो हल हुआ। दिल ही दिल में शाफिया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके मियाँ की मुलाजमत दूसरे शहर में होने की वजह से छोटा मोटा सौदा सल्फ लाने का मसला हमेशा से दर्द सर बना रहता था, क्योंकि गैर शहर से ज़रा दूर था। लिहाजा बच्चों को भी बाजार भेजना मुश्किल था। और सही बात तो ये है कि हालात ही ना होते कि बच्चों को बाजार भेजने के। बस हफ्ता 10 दिन बाद खुद रिक्शा पर बाजार जाती। जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, फल, बिस्किट निम्को ले आती। ऐसा भी कई दफ़ा हुआ बच्चों ने छुप कर कोल्ड ड्रिंक किसी जगह पर छुपा दी। मेहमान आए तो लाख ढूंढने पर भी ना मिली। बहुत तलाश करती रही, ज़हन पर जोर डालती, पता चलता कि दानिया साहिबा की भिंड चढ़ गई है। या फिर ऐसा भी हुआ कि मेहमानों को ड्राइंग रूम में बैठाकर बिस्किट निम्को के पैकेट निकालने के लिए कैबिनेट खोली तो चीज़ें गायब। अरे किसने लिए, कहाँ रखी, कुछ पता नहीं चलता। मेहमानों को सादा चाय पानी पर टरहा दिया जाता और बाद में कभी भूले बसरे से मेहमानदारी के लवाजमात किसी और ठिकाने से दस्तयाब होते। घर पर भी कबाब नगेट्स बना बना कर रखे, फ्रीज किए, मगर 12-12 घंटे की लोड शेडिंग फ्रीज की हुई चीज़ों को हमारी शर्मिंदगी के पानी पानी कर देती, देने के काबिल ही ना रहती। और अगर लोड शेडिंग का अजाब ना होता तो एक कबाब मेहमान के पेट में और सारे बच्चों की प्लेट में मुंतकिल हो जाते। ऐसे में अगली दफ़ा वही मेहमान हो, पहली दफ़ा 10 चीज़ों से हाथ तवाज़ा किए जाते थे। और अब भी इसी तवक्को में होते, कई दफ़ा मेहमान आए और सादा पानी ही मुयस्सर होता। अचानक पता चलता चीनी ख़त्म है, बिस्किट कहाँ गए, और शरबत तो 4 दिन भी ना चलता। बोतल ख़त्म हो जाती। इलाही तेरा शुक्र है, 2 कदम से तो दानिया भी चीज़ ला सकती थी। बावाज़ बुलंद शाफ़िया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अम्मी अम्मी, वो जो मोहसिन का सांस बुरी तरह फूला हुआ था, क्या हुआ? शाफ़िया भागकर करीब आई। वो दुकान शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बिस्किट, जूस, ब्रेड, चॉकलेट और च्युइंगम, कैंडीज़ और चलो भागकर बिस्किट और ब्रेड तो ले आओ, हम गाहक बनकर इनका इफ्तिताह करते हैं, इसने कहा और 100 रुपये का नोट मोहसिन को दिया। क्या कुछ लाना है? मोहसिन ने दोबारा पूछा। एक ब्रेड और बिस्किट, कोई से अच्छे वाले ले लेना, 20 रुपये वाले। मोहसिन भागता हुआ घर से निकला और बोतल के दिन की तरह 4-5 मिनट में शापर उठाए वापस भी आ गया। अरे इतनी जल्दी, माशाल्लाह, हैरत से शफ़े ने कहा। तो और क्या, यूं गए और यूं आए, 10 साल, मोहसिन ने चुटकी बजाते हुए कहा। बाकी पैसे? शफ़े ने हाथ आगे किया। मोहसिन ने 10 रुपये माँ की हथेली पर रखे। हाय, 10 रुपये बचे हैं? शदीद हैरत से शाफ़े ने पूछा। 55 रुपये की ब्रेड, 20 रुपये के बिस्किट और मैंने ये 15 रुपये की चॉकलेट ले ली है। मुझे भी चॉकलेट लेना है, मुझे भी ला कर दो, दानिया चीखती चिल्लाती हुई कहने लगी। बकाया 10 रुपये शाफ़े ने बेटी के हाथ पर रखे और हिसाब किताब करते हुए बोली। ये दुकान तो सरासर घाटे का सौदा है। लो भला, ये क्या बात, इससे अच्छा तो दूर का सौदा था। 20 रुपये किराया लगाओ और 40,000 की अशिया समेट लाओ। दोनों बच्चे उछलते कूदते चॉकलेट लेने नई दुकान में जा चुके थे। डोर बेल पर हाथ रखने वाला हाथ उठाना भूल गया। शाफ़े तौलिया और गीले बालों के साथ दरवाजे की तरफ भागी। कौन? 2 मंसूर चाचा, सारा चची। अस्सलाम वालेकुम। हाय, कितने अरसे के बाद आए हैं। सलाम दुआ और गले मिलने के बाद इसे चाय पानी की याद आई। ओहो, चाय की पत्ती तो ख़त्म है, और चाय के साथ क्या दिया जाए? सर्दी बहुत है, उबले अंडे, शामी कबाब फ्रीज किए रखे हैं, साथ में निम्को बिस्किट, अगर रुकना हुआ तो खाने के लिए गोश्त पड़ा है। मोहसिन बेटा, जल्दी बात सुनो, ये लो 200 रुपये, भागकर चाय की पत्ती, निम्को और बिस्किट ले आओ। अंडे उबलने के लिए रखे हैं। और इससे पैसे पकड़ाए, तवे पर आयल डाला और शामी कबाब रख कर मेहमानों के पास जा बैठी।
نانا کرتے بھی اس نے سب چائے پی۔ کھانے پر وہ لوگ کہیں اور انوائٹ تھے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد برتن سمیٹتے ہوئے اس نے محسن سے حساب مانگا۔ محسن بیٹا سودا کتنے کا آیا؟ 170 روپے کا، محسن نے کہا۔ باقی رقم اس نے برتن دھو کر خشک کرتے ہوئے کہا۔ 2-3 روپے کی میں نے آئس کریم لے لی تھی، اور بے نیازی سے محسن نے جواب دیا۔ شفقت کو جیسے ہچکی لگ گئی۔ کیا کہا؟ 30 روپے کی آئس کریم کھا لی، اور ایک تھپڑ محسن کے منہ پر مارا۔ 2 ماہ سے میں یہ تماشا دیکھ رہی ہوں، ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ تم نے اپنا کمیشن نہ رکھا ہو۔ ہر دفعہ ڈنڈی مر جاتے ہو۔ مجھے نہیں پسند یہ چٹورا پن، ہر چکر پر تم یہی کرتے ہو۔ انسان بنو، یہی جس کا چور ڈاکو بناتا ہے۔ 1000 دفعہ منع کیا ہے یہ غلط حرکت ہے، مگر مجال ہے کہ سمجھ میں آئے۔ کیا پاکٹ منی کافی نہیں؟ شفقت غصے سے دیر تک بڑبڑاتی رہی۔ محسن کمرے میں اوندھے منہ سسکیاں لے کر رو رہا تھا۔ امی اپنے بھیا سے چیزیں منگوانا کیوں چھوڑ دیں؟ دانیہ نے ماں کو ذرا فارغ دیکھا تو پوچھا۔ ایسے ہی ضرورت نہیں تھی سودا لانے کی۔ شافی نے ٹالا۔ پر مجھے تو بھی اسکول اور نئی کاپی چاہیے، ڈھیر سارا ہوم ورک کرنا ہے مجھے ابھی، ٹھنکتے ہوئے دانیہ بی بی نے فرمائش کی۔ بہت دیر تک شافی نے سوچا، مگر مناسب حل نہ ملا۔ جب دکان نہیں کھلی تھی وہ اکثر و بیشتر مہینے بھر کا سودا اکٹھا ہی ڈالا کرتی تھی، مگر ہزار تدبیروں اور ترکیبوں کے باوجود دونوں بچے مہمانداری کے لیے رکھی گئی اشیاء اڑا لیا کرتے تھے۔ کئی دفعہ پیار سے ڈانٹ کر ماں سے سمجھایا، مگر بات نہ بنی۔ اب تو وہ تھک سی گئی تھی۔ نمکو بسکٹ قسم کی چیزوں کے ٹھکانے بدل بدل کر بھی دیکھ لیے، مگر ڈرائی فروٹ کی ٹرے خالی ہوتی۔ جار میں بادام رکھے تو بمشکل 2-4 ہی ملے۔ سوچ سوچ کر دماغ جواب دے گیا، یا الہی تو ہی ان کو سمجھ شعور عطا فرما۔ بات پر مار کٹائی تو ویسے بھی بچوں کو خراب کر دیتی ہے۔ امی میرا اسکیل، نئی کاپی اور لنچ میں کل مجھے سینڈوچ دینا ہے۔ دانیہ ابھی بھی سر پر سوار تھی۔ چلو میں تمہیں ساتھ لے کر جاتی ہوں۔ اس نے دانیہ کا ہاتھ پکڑا۔ چلتے چلتے محسن کو بھی آواز دی، آؤ انکل رحیم بخش کی شاپ پر چلیں، روزمرہ استعمال کی اشیاء، بچوں کے اسکول کی چیزیں لے لیں۔ اور محسن نے کہا، محسن بیٹا ان انکل سے آپ چیزیں لیا کرو گے، لیکن پیسے ہم ہر ماہ کے اختتام پر دیں گے۔ انکل تاریخ ڈال کر ہماری خریدی ہوئی اشیاء لکھتے رہیں گے، ٹھیک؟ محسن تو چپ رہا، لیکن دکاندار انکل سمجھ گئے اور بے حد جوش و خروش سے بولے، کیوں نہیں بہن، یہ دیکھو آپ کے حساب کا صفحہ، چودھری منور حسین اور نذیر حسین، مرحلہ 20 مارچ کاپی، 2 عدد شیمپو، 1 عدد۔ آتے ہوئے محسن کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کچھ سوچتی کچھ کھوجتی محسوس ہوئیں۔ دل ہی دل میں شافی اپنے آپ کو تھپکیاں دے رہی تھی، حد ہو گئی، ایک نہ دو، پورے 900 روپے کی صاحبزادے نے اپنے کمیشن کے طور پر اتنی اقسام میں چیزیں لیں۔ اب پتہ چلے گا۔ فون پر نامعلوم نمبر تھا۔ شافی نے ریسیور اٹھایا، جی باجی میں سلطان بیکری سے بات کر رہا ہوں، آج 20 اپریل ہے، 1 ماہ ہو گیا آپ کا، آج حساب کتاب کلیئر کر دیں۔ صاحب جی کہہ رہے تھے کہ 1 ماہ سے زائد ہو گیا تو پھر زیادہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی رقم بنی؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ 6211۔ مگر اتنا راشن تو میں نے نہیں لیا۔ اس کی آواز پنسی سے گلے میں تھی۔ بی بی بات سنیں، ایک حساب 1 پائی کا لکھا ہے، آپ خود آ کر چیک کر لیں۔ 1200 کی تو آپ کے بچوں نے چپس، کوکیز، بسکٹ، چاکلیٹس لی ہیں۔ ملازم نے ناگواری سے کہا، کوکیز تو میں نے نہیں منگوایا۔ شافی نے حیرت سے کہا، ہمیں کیا معلوم، آپ کا بچہ ہی چاول، دال اور کوکیز، صابن، شیمپو کا وردن کرتا تھا۔ ملازم نے کہا اور کھٹ سے فون بند کر دیا۔ او میرے خدا! چادر سر پر لیے شافی محسن کو ساتھ لے کر پھر دکان پر پہنچی۔ بھیا ذرا میرا رجسٹر تو دکھائیں۔ پل بھر میں رجسٹر اس کے ہاتھ میں تھا۔ او خدایا! وہ صفحے پر نظر دوڑاتی جا رہی تھی اور رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ 2 عدد کولڈ ڈرنک، پیپسی، میرے اللہ، پیپسی تو میں نے پورے مہینے ہی نہیں منگوائی۔ خاموشی سے بل کی ادائیگی کی اور دکان سے قدم باہر نکالا، پھر ایک دم پلٹ کر واپس آئی۔ آج کے بعد جو بھی سودا منگواؤں گی اس پر سائن کر کے بھیجوں گی، یہ سائن ہے میرے سائن کے بغیر کوئی سودا آپ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کی مرضی۔ مالک دکان نے توجہ دوسرے گاہک کی طرف کی۔ غصے، شرمندگی، خواری کے علاوہ بھی 1000 رنگ تھے جو شافی کے چہرے پر آ رہے تھے۔ سارا رستہ محسن جلد و جلال کا ورد کرتا رہا، چادر کھنٹی پر لٹکاتے ہوئے۔ پہلے تو سوچا جوتا لوں اور ڈنڈا، پھر ارادہ بدل دیا۔ آنکھوں سے پل پل آنسو بہہ رہے تھے۔ محسن بیٹا آپ نے ایسے کیوں کیا؟ دانیہ بھی لیتی تھی چیزیں؟ محسن نے بے خوفی سے کہا۔ دونوں لیتے تھے۔ حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ جھوٹ ماما، مجھے بھیا نے کہا کہ تم بھی لو، انکل مفت میں دیتے ہیں، تیز ترار دانیہ نے جواب دیا۔ اور پتہ ہے کتنی بری حرکت کی تم دونوں نے؟ شافی نے دونوں سے سوال کیا۔ چوری بھی کی، جھوٹ بھی بولا اور ماما کو دھوکا بھی دیا۔ صدمے سے شافی کی آواز رندی ہوئی تھی۔ دونوں ننھے منھے مجرم سر جھکائے کھڑے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں بہت بڑی سزا دوں،
کیا میں آپ کو روزانہ پاکٹ منی نہیں دیتی؟ کیا اسکول جاتے ہوئے روزانہ آپ کی پسند کی چیزیں نہیں دیتی؟ پھر آپ نے ایسے کیوں کیا؟ شدت جذبات سے شافع کا دل چاہا رونے کا، مار مار کر دونوں کو سبق سکھانے کا۔ سوری ماما، دانیہ نے ہاتھ جوڑ کر سوری کی۔ سوری ماما، محسن بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ وعدہ کرو دونوں آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گے، آنسو پوچھتے ہوئے شافع کے دل میں ممتا کا جذبہ انگڑائی لے کر بیدار ہوا۔ پرامس۔ پہلے دانیہ نے ہاتھ پکڑایا، پھر محسن نے اللہ کا پکا وعدہ کہا اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگا۔ محسن، میں نے چٹ پر سائن کر دیے ہیں، اب آ کر سفید چنے اور املی تو لے آؤ۔ شافع نے چٹ محسن کو تھماتے ہوئے کہا۔ محسن اب ماشاءاللہ 11ویں سال میں تھا، باپ کی طرح لمبا دبلا قد نکالتا۔ محسن نے چٹ پر نظر ڈالی اور نئی سائیکل کے شوق میں ایک لمحہ میں باہر چلا گیا۔ اب شافع پہلے کی طرح لاپرواہ نہیں تھی، 2-4 دن کے بعد دکان پر فون کر کے پوچھ لیتی تھی، سودے کی لسٹ کیا ہے؟ ابھی تک معاملہ ٹھیک ہی تھا اور یہ بات ہے بار بار نو کال کرنے سے فون کے بل نے چوتھا طبق روشن کر دیے تھے۔ 3-4 ماہ کے بعد جب وہ اپنے نسبتاً بے فکر ہو چکی تھی، وہ کمزور لمحہ آ گیا۔ ایک دفعہ پھر شیطان نے محسن پر قابو پا لیا۔ کچن میں دوپہر کا کھانا بناتے ہوئے فون کی گھنٹی آواز میں چولہا بند کر کے آئی، فون ریسیو کیا۔ دوسری طرف دکان سے ملازم تھا۔ بی بی صاحب جی کہہ رہے ہیں آج 100 کی لسٹ میں چکن برگر پیزا اور چاکلیٹ کیک ہیں۔ چاکلیٹ کیک تو جی ابھی تیار نہیں، پائن ایپل کیک ڈال دیں کیا؟ شافع کو کرنٹ لگا۔ میں نے تو یہ سودے کوئی بات نہیں، آپ پائن ایپل کیک بیک کر دیں اور محسن کو دے دیں، بس چٹ سنبھال کر رکھیں۔ اچھا جی، کہہ کر ملازم نے فون بند کر دیا۔ چند منٹوں کے بعد شافع دکان پر موجود تھی۔ ملازم نے چٹ ان کے سامنے رکھی۔ چاکلیٹ کیک، پیزا، برگر، آئس کریم سائن ہو بہو اسی کے تھے، لیکن یہ وہی جانتی تھی کہ یہ سائن اس کے نہیں تھے۔ بل کی ادائیگی کے بعد بڑی مشکل سے تھکے تھکے قدموں سے وہ دکان سے باہر نکلی۔ ہر قدم من بھر کا تھا، ہر لمحہ اذیت کا، قطرہ قطرہ ہر غم پی رہی تھی۔ رات کو جب محسن اکیڈمی سے واپس آیا، اس نے آہستہ سے اس کے سامنے چٹ رکھ دی اور اس نے رد عمل دیکھا۔ کچھ خاص رد عمل نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے بس اتنا ہی کہا، پارٹی تھی اسکول میں، میری برتھ ڈے تھی، مجھے کہتے کیا میں نے کبھی انکار کیا ہے؟ میرے دوست گھر کی بنی چیزیں نہیں کھاتے، بیکری کی کھاتے ہیں، تو میں بیکری سے منگوا دیتی، تم کہتے تو صحیح، اتنا بڑا جرم بتائے بغیر۔ مجھے غلط نہ سمجھیں، میں نے اس لیے آپ کو نہیں بتایا کہ میں نے ارادہ کیا اپنی پاکٹ منی بل میں شامل کر دوں گا، آپ کو بھی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شافع مزید کچھ کہے بغیر اس کے کمرے سے نکل آئی۔ وہ ساری رات اس نے کانٹوں کے بستر پر گزاری، جو چل اٹھتا تو وہ پہلو بدلتے تھے۔ الہی کوئی حل نہیں، کیا کوشش میں نے نہیں کی؟ کبھی رونے لگ جاتی تو کبھی ٹھنڈی آہیں۔ بچے اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور بچوں کا باپ سینکڑوں میل دور تلاش روزگار میں۔ اپنا دکھ کہے تو کس سے کہے؟ ایک دم ذہن میں دھماکہ سا ہوا، ارے اللہ سے تو کہہ سکتی ہوں، ہائے پہلے یہ کیوں خیال نہیں آیا؟ اچھی طرح وضو کر کے جائے نماز بچھا کر اس نے دل لگا کر 2 نفل پڑھے اور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ اسماعیل کو دابِ فرزندی سکھانے والے مالک، میری اولاد کو بھی اسی راستہ پر لے آ۔ اولاد تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والے، اب تو کوئی حیلہ طریقہ ہی نہیں، تو ہی مدد کر، تو ہی میرا مددگار بن جا۔ نہیں چاہتی کہ اولاد کو جہنم میں ڈالوں، خود جنت کا راستہ لے لوں۔ اے اسماعیل کو دابِ فرزندی سکھانے والے میرے اللہ۔ روتے روتے وہ بے دم ہو چکی تھی اور سجدہ میں گر گئی۔ سجدہ سے سر اٹھایا تو اس کے دل میں سکون ہی سکون تھا۔ برسوں پہلے ابا کا کہا ہوا یاد آیا، بیٹا جو دعا شرف قبولیت پا جائے، اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ دل میں سکون اطمینان ہو جاتا ہے۔ اس کے دل سے بے اختیار شکر کا کلمہ نکلا، بھلا تیرے در سے بھی کوئی مایوس لوٹا ہے؟ فجر کی اذان میں 15-20 منٹ باقی تھے۔ اس نے سوچا اتنی دیر میں تھوڑا سا سپارہ پڑھ لے۔ قرآن لینے کے لیے وہ جائے نماز سے اٹھی اور ہک دک رہ گئی۔ اس کے پیچھے شرمندہ آنسو پوچھتا اس کا بیٹا محسن کھڑا تھا۔ میری پیاری امی، جو چاہے سزا دے لیں، انشاءاللہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی جو آپ کو رنجیدہ کرے۔ دونوں ہاتھ باندھے سر جھکائے نادم محسن، اسے اس وقت اس کی دعا کا جواب ہی لگا۔ رات بھر جاگنے رونے کی اذیت لمحہ بھر میں دور ہو گئی۔ اس نے بے اختیار اس کا پیار سے ماتھا چوم لیا۔